बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोले चारों का अंचो की शुमसानता मश में मेज़बान हुमारानी बलोच वशत कना शुमारा शुमे वती मरागश वशी सुब्बा उम्मीद कना शुमा वशता खुशता शुमे वशी शुमे खुशी बढ़ जाबे बात मैं बलूच कौम मैं बलूच चागिर दमा चागिरदानी अवार निश्ता थियोगी पाकिस्ताना दर मुल्का हमायनी गुमा वश पे बाता खुश पे बाता खुशिया ग्रंज पे बाता शुमारा कदी गर्मी ग्वाद मलागाद हर वाद सोबे वशी सर्दी साएगा बे बाते अल्लाह पाक के रहमत शुमे सर अंचु नाजिल बे बात के नूदा निशंस अमाम मर्दम जो नादरा हाँ अल्लाह पाक है सुत्त सेहत तंदुरुस्ती नसीब का अमाम मर्दम जो जीरहानी दी पानी कनिए अल्लाह पाक सुत्त आईने जीरे अलास का गोले चारों का अंचु की शुमार मगो और अंचु शुमे जानेता मन शुमे वशी मेज़बान हुआ मैं मर्च के टॉपिक गोले चारों का मरागशी इशी के अंचु शुमे जानेता मैं नौदर बर वरना हाँ ईशानी तो का किताब वाना गुजाना के और किताब लिख के रुझान बास कम बीता अगर मैं रेते कब बिजनी अगर माँ पहली की गब बिजनी के मर्दमाना किताब वाने के बाद शौक बीता आया किताब गित तगा परचेस को तगा अगर मैं वोशी बोरो को तगा वहाँ में सरे शतगा लाइब्रेरी शोता ऐसे किताब जोड़ता वनता वहाँ नगा चंचु मुतासिर बीतगा ऐसे किताब लिखता हम किताब वानगा छी बैती के मारा मैं यकी में वानक शर बैती और दूमी अमशी की नोके अल्फाज का आया जाने में वती नॉलेज है तो का इजाफा भी और मैं तो का अमा जो चीज़ हमारा इल्म नहीं थी अमा इल्म भी मैं के रस्ती नी किताब अर्थ बड़ी बीत का अगर तो शायरी वाला किताब वाने तो डाइजेस्ट वाने तो कहानी वाने तो अफसाना वाने नी या तो देखिए जो सच्ची कहानी वाला बेंती आवन तो कोई हिस्टोरिकल किताब वगैरह चीज़ें वाने किताब अर्थ पढ़ी बा बोले गोले चारों का किताब वाने के रुझान अन्नी मैं नौजवान अन्नी तो का मैं वरना हनी तो का बास कमी इसी वजह चाहिए और ये सवाल मर्ची में गेस्ट जो हसी हमारी मकनी सजना से पहले मरती गेस्ट बारो गोशा मैं गेस्ट हस्ती कॉलम निगारी अगर माँ आइए तारुफ बिकना मामिचो बिकना कम में गोशा मोशा के आवती तारुफ वत में गोले चारों का नहीं मैं बिकना ही नहीं और माँ ये नामा गेरा और दिले जोलां की चर्ची मर्ची की मरागशा वशत कना भले गोले चारों का अंचुक शुमजान था जब देखे चागिरदी गेस्ट में मरागश कहती गोड़ा मोती मरागश स्विच कनी उर्दू ज़बान तो अंचुक शुमारा हर वादी कुछ कि जब देखे चागिरदी मर्दम मैं कह कहती गोड़ा उर्दू में राबता ही ज़बानी अमाई तो मोती मरागश स्विच कने भले जब मनोती वशी गोले चारों का नहीं मग अब जनगी भी गोड़ शुमा मावती मादरी ज़बान बलूची था गप जना गोले चारों को गुड़ में दिल्ली चोलां के वशत कनी मर्च की मरागशा सज्जाद साहब जो मैं कर रिश्ता अस्सलाम वालेकुम कैसे ठीक है खैरियत से कैसा लग रहा है हमारे शो में आके बड़ा अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो मैं वश टीवी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आपने जिस तरह अभी बरूची मुझे अभी बोल तो नहीं सकता लेकिन समझ लेता हूँ क्योंकि लियारी में पैदा हुआ तो मैं समझ रहा था आपकी काफ़ी सारी बातें कि आप क्या कह रही है किताबों के जो है ना नौजवानों में रुझान कम हो गया ये हकीकत है कि हमारे यहाँ कुतुब बीनी का रुझान पहले से बहुत कम हो गया स्पेशली नौजवान जो है ना आजकल और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है इंटरनेट हमारे नौजवान आजकल फेसबुक टिकटॉक इसमें जो है ना ज़्यादातर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और फिर इसकी वजह जो है ना मेरा ख़्याल है कि हमारा ये नाक़िस तालीमी निज़ाम भी है क्योंकि वो कोर्स की किताबें और नोट्स तक महदूद हो गए तो और फिर दूसरा हमारे यहाँ ये जो है ना शॉर्टकट की तरफ जो है ना नौजवान अभी हम जब छोटे थे क्लास में हमें 20 तक का टेबल ज़बानी याद होते थे अब छोटी क्लासों में बच्चों को कैलकुलेटर दे दिया है अब वो उससे तो कर लेते हैं लेकिन जब उनसे आप टेबल का ज़बानी करें उनको नहीं है बिल्कुल ज़रा सा अभी कुछ मालूमात के वो कहते हैं गूगल कर लो गूगल में ये चीज़ें आपको मिलेगी लेकिन डिटेल आपको किताबों में ही मिलेगी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात तो बच्चे जो है ना इतना आसान हो गए तो इसमें कसूर बच्चों के अलावा बड़ों का भी है असातिज़ा का भी है अब हर घर में बड़ों के पास अभी मोबाइल होगा तो बच्चे देखेंगे तो उनके पास भी मोबाइल की तरफ जब हम छोटे थे पहले घरों में अखबार आते थे किताबें पढ़ते थे तो बच्चे देखते थे उनको तो वो भी फिर किताबें कहानियाँ हमारी दादी जिस तरह बचपन में दादी और कहानियाँ सुनाती थी बच्चों को शौक़ होता था जब पढ़ने थोड़ा बहुत पढ़ना आता था फिर बच्चों की किताबें पढ़ते थे तो उस तरह उनका शौक़ ऐसा ऐसा पढ़ता था फिर बड़े हो के फिर अखबार डाइजेस्ट ये तो ये लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं अब बड़े जब मोबाइलों में लगे होंगे तो लामाला बच्चे भी जो है ना उसको करेंगे बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर हमें कोई चीज़ जो है अगर सपोज़ इंग्लिश जो हमारी ज़बान नहीं है हम स्कूलों में पढ़ते थे अगर इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड जो हमें समझ नहीं आता हम डिक्शनरीज
جو ہے بالکل ڈکشنریز کھولتے تھے, سرچ کرتے تھے, اس سے ہمیں اور باقی تو جتنے الفاظ ہیں وہ بھی جاننے کو ملتے تھے, اور ایک ہماری محنت بھی ہوتی تھی, ہاں یہ چیز ہے, اور وہ چیز ہمیں یاد بھی رہتی تھی تاکہ ہم بعد میں جو ہے اس کو کبھی بھولے نہ. اور اب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے اور ہم گوگل سے ایزیلی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں, ہم پورا 2 دن بعد پھر آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا. کتابیں پڑھنے سے ایک تو پڑھی ہوئی چیز بندہ بھولتا نہیں ہے, یاد رہتی ہے. تو کتابیں جو ہے نا, کتاب انسان کو جو ہے نا شعور دیتی ہے, انسان بناتی ہے, زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے. کورس کی کتابیں تو آپ کو ڈگری دے گی بس, لیکن معاشرے میں اچھے برے کی تمیز, اخلاق, ادب, یہ ساری آپ کو کتابوں سے ہی ملے گی. بالکل بالکل. ابھی آج کے آپ نوجوان دیکھیں نا تو وہ ان میں یہ تہذیب وغیرہ کم ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. بالکل. بڑے سے بات کرتے ہوئے, اب 4 بندے بیٹھے ہوئے دوست, چاروں موبائلوں میں ہی ہے. جبکہ پہلے جب یہ موبائل نہیں تھے, آپس میں گپ شپ کرتے تھے, اپنی کچھ باتیں شیئر کرتے تھے, کہانی سناتے تھے, یا ادھر کی واقعات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے. اب وہ میں دیکھتا ہوں اکثر اسپتال میں ایک دوست کے پاس گیا ملنے کے لیے, تھوڑی دیر باتیں کی, پھر اس نے بھی موبائل اٹھایا, اس کی اجازت کیا, وہ بھی موبائلوں میں دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. بس ایک تصویر لے لی تاکہ فیس بک میں دے دیں. ہوٹلوں میں جاتے کھانا کھانے تو پہلے تصویریں لیتے, پھر جو ہے نا بعد میں کھائیں گے, ہاتھ نہیں لگائیں گے, پہلے تصویریں لیں گے, پتہ ہونا چاہیے نا ہم نے یہ چیز کہ ہم کھائی ہے. تو ہمارے ایک دوست ہے شبیر ارمان, کالم نگار ہے نا, تو ان کے پاس ایک دفعہ گیا تو تصویر وغیرہ تو بولتے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار پہلے بولتے تھے کہ نیکی کا دریا میں ڈال, تو بولتے اب جو ہے نا جہاں جاتے ہیں بول رہے کر وہ فیس بک میں ڈال. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ذرا دکھ بھی ہوتا ہے کہ کتابوں کا رجحان جو ہے نا کم ہو گیا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا یہ حکومت کو بھی کچھ چاہیے, ہمارے اساتذہ کو بھی جو ہے نا وہ کتاب کلچر, پہلے لائبریریاں تھی, ہر محلے میں لائبریری ہوتی تھی, کرائے پہ ہم جا کے کتابیں اس سے لیتے تھے بچوں کی کہانیاں. اب وہ چیزیں نہیں ہیں, اب لائبریری آئے تو ان میں کتابیں نہیں ہیں سرکاری جتنی بھی ہے نا, تو بڑا جو ہے نا دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے. بالکل بالکل. سجاد صاحب, آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی, کیا 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 نہیں کیا. میں لیاری میں ہی پیدا ہوا ہوں, وہی میں نے آنکھ کھولی, کیونکہ میرے دادا جو ہے نا 1954-55 میں جو ہے نا پشاور سے جو ہے نا یہاں صوابی سے لیاری آ گئے تھے. تو میں بھی یہیں پیدا, ہم سب بہن بھائی یہیں پیدا ہوئے. تو لیاری کے سرکاری اسکول ہے کمیلا میں, وہاں سے میں نے میٹرک کیا. پھر اس کے بعد میں نے شپ یارڈ سے شپ کنسٹرکشن میں ڈپلومہ کیا, اور عبداللہ ہارون کالج کی جو لیاری میں ہے نا وہاں سے میں نے ایوننگ میں انٹر کیا. صبح وہاں جاتے تھے, پھر شام کو میں عبداللہ ہارون کالج سے. پھر اس کے بعد 1-2 سال میں نے پرائیویٹ جاب کی, اردو یونیورسٹی سے ایوننگ میں داخلہ لے لیا تھا, تو ساتھ گریجویشن بھی میں نے وہاں سے اردو یونیورسٹی سے کی. اردو یونیورسٹی سے گریجویشن کون سے والے کیمپس سے کیا تھا؟ یہ اردو آرٹس, پہلے اردو آرٹس کالج تھا نا سول ہاسپٹل کے ساتھ, جو ہے عبداللہ, میں نے بھی وہیں سے پڑھا ہے. اچھا. وہیں سے تعلیم حاصل کی ہے میں نے بھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کب سے آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کے برابر میں یہ جو کتاب سجی ہوئی ہے, اور میرا تو دھیان اس پہ جا رہا ہے کہ آپ کی کتاب ہے, کب لکھی, کیسے لکھنے کا شوق آیا؟ اصل میں پڑھنے کا شوق تو مجھے بچپن سے تھا, کیونکہ ہمارے یہاں اخبار صبح کا بھی آتا تھا, شام کا بھی, اور ایک ہفتہ وار میگزین آتا اخبار جام. تو جب میں چھوٹا تھا نا, میرے والد صاحب دکاندار تھے نا, تو میں شام کو جب چھوٹا تھا تو چائے لے کے جاتا تھا صبح 11 بجے. تو اس وقت مجھے پڑھنا تو نہیں آتا تھا اخبار, تو ٹارزن کی کہانیاں آتی تھی, تو میں صرف تصویریں دیکھتا تھا. پھر جب آہستہ آہستہ جب یہ اسکول میں گئے پڑھنا شروع کیا, پھر ٹارزن کی کہانیاں میں نے پڑھتا تھا. پھر اس سے اخبار کی عادت ہو گئی کہ پھر والد صاحب جب کھانا کھانے جاتے تھے, میں دکان پہ ہی ہوتا تھا, تو اخبار اٹھا لیتا تھا بالکل ذرا ٹائم گزارنے کے لیے. تو اس سے اخبار پڑھنے کی یہ عادت سے جو ہے نا, پھر اس میں کہانیاں آتی تھی وہ پڑھتے, پھر آہستہ آہستہ پھر میں بچوں کی کہانیاں جو ہے نا یہ پاکٹ منی سے خریدتا تھا. تو یہ پڑھنے کا جو شوق جو ہے نا مجھے اس سے ہوا. اچھا, جہاں تک یہ کتاب کی بات ہے جاوید میاں داد کی, تو پاکستان کی کیا دنیا کرکٹ کا یہ بڑا نام ہے, پاکستان کے لیے ان کے بڑے کارنامے ہیں, اسپیشلی جب انہوں نے شارجہ میں چھکا مارا تھا آخری گیند پہ. تو اس کے بعد سے میں ان کی تصویریں جمع کرتا تھا. اچھا. جب اخبار میں کوئی تصویر آتی تھی یا میگزین میں یا ان کے بارے میں کچھ لکھا ہوا آتا تھا, تو وہ میں اپنے پاس, میں ایک ریکارڈ بک بنائی تھی, اس میں چپکاتا رہتا تھا.
تو یہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. جب میری شادی ہوئی تو وائف جب آئی تو ہفتے کا دن میں اسی پہ کام کر رہا ہوتا تھا نا. اس ہفتے میں جو تصویریں جمع ہو جاتی تھی یا ان کی جو تو وہ یہ ریٹائر ہو گئے تھے جاوید بھائی. تو میری وائف نے مجھے بتایا کہ آپ نے جب اتنی یہ چیزیں کی تو کم از کم ان سے ملاقات کریں, ان کو بتائیں تو صحیح کہ آپ کا اتنا کوئی چاہنے والا ہے. بالکل. اور پھر دوسرا آپ کے پاس اتنا مٹیریل ہے تو پھر آپ یہ کتاب خود کیوں نہیں لکھ لیتے. تو پھر اس سے پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں ٹھیک ہے کتاب اب لکھوں گا, پہلے کتاب کو کر لوں گا پھر جاوید بھائی سے ملوں گا. تو پھر میں نے اپنا سارے مسودہ جمع کیا, پرانی کتابیں ذرا دوبارہ کنگالی, لائبریری میں جاتا تھا تو اس طریقے سے یہ کتاب لکھی. پھر جا کے جاوید بھائی سے ملاقات ہوئی, ان کو میں نے جی. بڑا ہی اچھا آپ نے کہا, پر ابھی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد جیسے اگما بلوچی بلوچی ہو تو سرپت وے گڑما انو زیرے یا گونڈوئی بریک کے گولے چاروں کا انو وزیری واد بیتے گونڈوئی بریک کے زیرے پتائی بتو کی مراغ شبر چاکنے. وشت کے گولے چاروں کا انچما پہلا بریک اچھے پہلا گپ جن گئے تھے کتاب بارواں اگر شما گند گئے شی کتاب دائری جاوید نام سرا جاوید میں یہ کھلاڑی بیتا نہیں. میں یہ سوچ گیا اشیا ایک کھلاڑی چیا سلیکٹ ہوتا کہ اگر انچو شر دوست بیتا کدی شیما ملاقات بیتا نہ بیتا شیئے گڑما سوال جس کریں میں کرنے سجاد صاحب شیما کہ دیگے کھلاڑی چیا نہ تو جاوید صاحب چیا سلیکٹ ہوتا ہے شی پوچھت چی راز اگر تمہارا گوشگ لوٹے. تو آپ کو میرے سوال سمجھ آئے یا نہیں بلوچی میں میرے آپ کو اب تو سمجھ آنی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جاوید میرداد پہ ہی کیوں کتاب لکھی. بالکل بالکل. دوسرے بھی کافی سارے کھلاڑی تھے, عمران خان ہے, ان سے بڑے بڑے پلیئر ہیں, تو ایک یہی کیوں. تو دیکھیں ہر جیسے آدمی اس کے 4-5 بچے ہیں تو سارے بچے اس کے لیے پیار ہیں, لیکن اس میں عموماً جو چھوٹا ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ ان سے پیار کرتا ہے. تو جاوید میاں میں نے بتایا انہوں نے جو شارجہ میں چھکا مارا تھا اسپیشلی انڈیا کے خلاف, ان کی جو کارکردگی تھی نا انڈیا والے ان سے بڑا خائف رہتے تھے ابھی تک, بلکہ نفرت کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا اور ان کو ہرا دیتا تھا. تو کافی سارے پلیئر تھے کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی پلیئر ہیں جو پاکستان کا نام روشن کرے گا ہمارا ہیرو ہے. تو سب میرے فیوریٹ ہے, لیکن ان میں زیادہ ہارڈ فیوریٹ میرا یہ ہے. اچھا. ہاں تو میں نے بتایا نا کہ میں ان کی تصویریں جمع کرتا تھا, جہاں ان کی تصویر جو ہے نا ملتی تھی میں کرتا تھا. تو اس کے بعد پھر میں یہ خیال آیا یہ کتاب کا, میں نے جیسے بتایا نا میری وائف نے کہا کہ بھائی آپ ان کے اوپر کیوں نہیں کر, تو پھر یہ میں نے ان کے اوپر یہ کتاب لکھی کیونکہ ان کے میرے پاس ان کے بارے میں اتنا مٹیریل تھا بنسبت دوسروں کے. تو پھر میں نے کہا کہ یہ اب میں دوسری کتاب بھی لکھ رہا ہوں کرکٹ کے حوالے سے ہی ہے. دوسری کتاب کے بارے میں تو پہلے بات کریں گے. جاوید میاں کی جو کتاب ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملاقات ہوئی ان سے یا نہیں, ان کو پتہ ہے کہ آپ نے ان کے نام اتنے بڑے فین ہیں ان کے نام کے اوپر آپ نے کتاب لکھ دی؟ نہیں جی, جاوید میرداد سے میری ملاقات ہوئی ہے جب میں نے اپنی کتاب کا پورا مسودہ مکمل کر لیا اور وہ ریکارڈ بک جو ہے نا, پھر میں نے ان کو فون کیا تو پھر میں ان کے پاس گیا تھا ان کے گھر پہ, تو ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کتاب کا پورا مسودے کا بڑی خوشی کے ساتھ پھر وہ تصویریں دیکھی, اور وہ جو ریکارڈ بک تھی نا آپ یقین کریں اس میں 1400 سے زیادہ ان کی تصویریں تھیں. واو, آپ لے کر آ جاتے ہیں. تو بس یہ تو وہ انہوں نے دیکھی تو بڑے خوش ہوئے, تو پھر انہوں نے اس پہ وہ لکھا بھی, اپنے آٹوگراف وغیرہ بھی دیے اور کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا آپ اس کو اجازت دی کہ بھئی آپ یہ کتاب جو ہے نا کریں. بالکل. تو پھر جب یہ کتاب میں شروع مکمل تو کر لی تھی, پھر لیکن میں نے کہا نہیں تھوڑا سا اس کو اور اچھا کرے. تقریباً 5 سال تک پھر میں اس پہ کام کرتا رہا, مختلف کتابیں دیکھی, کچھ سینکڑوں کے قریب میگزین یہ دیکھے. تو پھر 5 سال تقریباً 10 سال میں نے اس پہ ریسرچ کیے. 10 سال آپ نے اس پہ ریسرچ کیا تھا کتاب لکھنے میں. یہ تو پتہ چل گیا کہ جاوید صاحب کو بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات. آپ کو کتنی خوشی ہوئی کہ آپ
جن کی پکچریں جمع کر رہے ہیں، کتنے پکچرز جمع کی ہیں آپ نے اس کی؟ 1400 کے قریب، اور ریئل میں آپ ان کو دیکھ رہے ہو، وہ بھی ان کے گھر پہ، کیسا لگا تھا؟ لازمی جب بندہ اپنے ہیروز کو، جس کو وہ اس ٹی وی پہ دیکھتا ہے، اخباروں میں دیکھتا ہے، ان کو جو آئیڈیلائز کرتا ہے، تو جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو یقین، پہلے تو مجھے یقین ہے جب میں ان کے گھر پہ گیا نا، تو آپ یقین کیجئے یہ اتنے بڑے کھلاڑی ہیں لیکن اتنے سادہ مزاج ہیں. تو میں جب ان کے گھر پہ گیا، انہوں نے دروازہ کھولا، ان کے سرونٹ نے ہمیں بٹھایا کہ جی آ رہے ہیں. تو آپ یقین کیجئے جو جاوید بھائی آ رہے تو ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی، کولڈ ڈرنک تھی، وہ آئے رکھی، پھر ہاتھ ملا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یار یہ اتنے بڑے پلیئر ہیں جن کو ہم دیکھتے تھے. تو وہ بڑے جو ہے نا نائس آدمی ہے، عظیم انسان ہے. اچھا، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بہت بہت زیادہ. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ملاقات کون سے سن میں کی تھی ان سے؟ 2015 میں. 2015 میں. جی. اچھا، تو 2015 میں آپ کی جو کتاب پوری ہو چکی تھی؟ اس وقت میں مکمل لکھ چکا تھا، پبلش نہیں ہوئی تھی. اچھا، تو مطلب 2015 میں آپ نے کہا کہ 10 سال آپ نے کس کتاب کے اوپر لگائے؟ 5 سال اس پہ میں نے کام کیا تھا، پھر اس کے بعد 5 سال پھر میں نے اور اس پہ ریسرچ وغیرہ کیا. اچھا. ہاں، تو 2021 14 اگست 2021 پاکستان کا جو یوم آزادی ہے نا، اس دن یہ پبلش ہوئی ہے. اچھا، کیسا لگ رہا تھا جب آپ کی کتاب پبلک ہوئی تھی اس ٹائم؟ ظاہر خوشی. بالکل خوشی. کیونکہ میں پروفیشنل رائٹر نہیں ہوں، نہ میرا جرنلزم سے تعلق ہے. بالکل. میں ایک چھوٹا سا گورنمنٹ سرونٹ ہوں. تو بس یہ کتابوں کا شوق تھا، جاوید بھائی کی محبت تھی، پھر وائف کی سپورٹ تھی، جس کی وجہ سے میں صاحب کتاب بن گیا. یہ چیز اگر میں آپ کو بتاتی چلو، جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے، تو ان کو لکھنا اتنا ہی شوق ہوتا ہے جتنا پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. یہ چیز بھی میں نے نوٹ کی ہے. اگر آپ کچھ پڑھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ لکھوں. نہیں، بالکل لازمی. جب آپ پڑھتے، کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ کو بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا. بالکل. جتنے آپ پڑھیں گے، جتنا مطالعہ کریں گے، اتنے آپ کا الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس ہوگا، آپ کے پاس ہوگی، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. یعنی تھوڑے لکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا پہلے. بالکل بالکل، بہت اچھی بات کہی آپ نے، کیونکہ جب تک ہم ریسرچ نہیں کریں گے کسی حوالے سے تو ہم نہیں کر پائیں گے. تو اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب لکھنا اسٹارٹ کیا، آپ نے مضمون وغیرہ بھی لکھی ہیں، تو آپ کی پہلی مضمون کون سی تھی؟ پہلے تو یہ کتاب میں نے لکھی. ہاں، پہلے تو یہ کتاب ہو گئی. اچھا، اس کے بعد پھر میں نے کچھ کہانیاں لکھی. کہانیاں لکھی؟ ہاں. پہلی کہانی میں نے لکھی تھی فادر ڈے. اچھا. ہاں، تو وہ بڑا ہی دلچسپ بات بتاؤں، وہ کہانی لے کے میں سرگزر ڈائجسٹ کے ایڈیٹر ہے بلگرامی صاحب، ان کے پاس گیا تھا کہ یہ کہانی آپ دیکھ لیں، اگر سمجھتے ہیں تو آپ اس کو ڈائجسٹ کے حصہ پائیں. تو انہوں نے کہانی دیکھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو پھر بتا دیں گے. اچھا، پھر میں نے ان کو ایک کتاب دی کہ کتاب میں نے لکھی ہے. تو وہ جو ہے نا بڑے متاثر ہوئے. دیکھ تو کتاب 376 پیج ہے، اور پھر ماشاء اللہ چھپی بھی اس طرح ہے نا کہ، تو انہوں نے دیکھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ایسا کیجئے کہ کہانی تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، آپ ایسا کریں 2 دن بعد ہمارا پرچہ فائنل ہو رہا ہے جون کا، اور جون میں جاوید میرداد کی سالگرہ بھی ہے. بالکل. تو آپ ان کے اوپر کوئی مضمون لکھ دیں تو ہم اس کو اس پرچے میں لگا دیں گے. بالکل بالکل. تو پھر میں نے کرکٹ کا فیلڈ مارشل کے نام سے پہلے ایک فیچر لکھا، ان کو دیا، وہ جون میں چھپ گئی. اچھا، پھر انہوں نے مجھے کہا، میں نے ان سے پھر فون کیا کہ سر وہ میری کہانی، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ ایسا کریں، کہانی لکھنے والے بہت ہیں، ہمارے پاس لائن لگی ہوئی کہانیوں کی، اور ان کا نمبر جو ہے نا بڑا ٹائم لگتا ہے. اسپورٹس پہ لکھنے والے بہت کم ہیں. اچھا. تو آپ اگر اسی اسپورٹس کے حوالے سے ہمیں دیں گے تو جلدی چھپ بھی جایا کرے گی بنسبت کہانی کی. تو پھر میں نے ان کو دوسری تحریر بھیجی پاکستانی کرکٹ کے حوالے سے. اس میں تھا کہ کرکٹ کیسے شروع ہوئی، انگریزوں کا یہ مشہور کھیل برِ صغیر پاک و ہند میں کس طرح پروان چڑھا، پاکستان بننے سے پہلے کرکٹ کا کیا ڈھانچہ تھا، اور پاکستان بننے کے بعد جو پاکستانی ٹیم کا پہلا کپتان کون تھا، پھر ان کے بارے میں. تو وہ ان کو دیا، تو وہ جولائی میں وہ بھی چھپ گئی. ابھی اگست کا 1-2 دنوں میں جو شمارہ آئے گا، اس میں عالم میں انتخاب، جو میری تیسری تحریر، انتخاب عالم جو پاکستانی ٹیم کے فارمر کیپٹن ہیں، ان کے بارے میں. بالکل. اچھا، آپ نے جو پہلے اپنے مضمون کا کہا تھا فادر ڈے کے فادر ڈے کہانی. ہاں، کہانی، تو وہ
کہانی آپ ذرا ہمیں بتا دیں کہ کیسی کہانی تھی, ورنہ ہم پڑھ لیتے ڈائجسٹ میں, آپ بتا دیں ہمیں. اچھا, جو ابھی میں نے 3-4 کہانیاں لکھی ہیں نا, تو ابھی تک میرے پاس لکھی ہوئی ہے, پبلش کہیں نہیں ہوئی ہے. بالکل. اچھا, فادر ڈے کا اس طرح ہے کہ جب سال میں ایک دن آتا ہے نا فادر ڈے کے حوالے سے, تو وہ کراچی کا لوئر مڈل کلاس کے ایک نوجوان کی کہانی ہے کہ ابھی یہ موبائل فون اسمارٹ فون عام ہو گئے, تو لیکن اس کے اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ, کیونکہ بچے اس کی 2 لڑکیاں, وہ بچوں کے ساتھ کارٹون وغیرہ پڑوس میں جا کے دیکھتی ہے اس تو وہ دیکھتا ہے, تو وہ بڑی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اپنی بیٹیوں کو موبائل فون دلا دوں, اسمارٹ فون. تو وہ پھر کمیٹی ڈالتا ہے اور پیسے بچا کے جو ہے نا, پھر وہ فادر ڈے کے حوالے سے چاہتا ہے کہ فادر ڈے آ رہا ہے تو میں اپنے بچوں کو وہ گفٹ کروں. تو وہ موبائل لینے مارکیٹ میں جاتا ہے. اچھا, ان کی بیٹی جب اسکول میں جاتی ہے تو اس دن وہ ٹیچر بتاتی کہ بیٹا آج فادر ڈے ہے, تو گھر میں جا کے پاپا کو وش کیجیے گا. اور یہ تو وہ بچے اس دن ٹیوشن کی چھٹی کر لیتی ہے اور ابو کا انتظار کرتی ہے, کارڈز وغیرہ بناتی ہے فادر ڈے کے حوالے سے, اور اس میں چاکلیٹ وغیرہ رکھ لیتی ہے کہ ابو آئیں گے ان کو وش کریں گے. اور وہاں والد صاحب جو ان کے جو کردار ہے, جو کریکٹر ہے مین, وہ موبائل فون لا کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, خیالوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار بیٹیاں میری موبائل کھیل رہی ہے, اور خوشیاں ان کے چہرے سے جھلک رہی ہے کہ خوش. تو اس دوران موبائل چھیننے والے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں, تو یہ مزاحمت کرتے گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں. تو اس پہ میں نے کہانی لکھی تھی. اچھا, دوسری ایک اور سنو. اچھا, اس سے پہلے میں نے کہانی لکھی تھی, میری 3 بیٹیاں ہیں. بڑا لڑکا ہے عبید, اینی اور عائشہ اور علیشہ ٹوین ہیں, جڑوا ہے. اچھا, اس سے پہلے میں نے کہانی لکھی تھی تو اس میں بھی جو مین کریکٹر ہے نا وہ آخر میں مر جاتا ہے. اچھا, یہ میں نے فادر ڈے لکھی اپنی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو میں سنا رہا تھا, تو میری بڑی بیٹی ہے نا اینی, تو کہہ رہی تھی ابو آپ کی کہانی میں دکھ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا تو پھر اس کو پھر میں نے اینڈ چینج کر دیا کہ وہ زخمی ہو جاتا ہے, بچ جاتا ہے. ہاں, یہ چیز صحیح. اور یہ وہ بہت زیادہ ہو گیا, مطلب رونگٹے کھڑے ہو رہے, پھر تو میں آپ کی کہانیاں نہیں پڑھوں ایسے ایموشنل. اچھا سنیں, تو وہ پھر اسپتال چلے جاتا ہے, بچوں کو پھر فون آتا ہے کہ اس طرح اسپتال یا بھاگ کے جب اسپتال جاتے ہیں تو یہ بچ جاتا ہے, پٹی وٹی لگی ہوتی ہے, کندھے پہ گولی لگی ہوتی ہے. تو بچیاں آتی ہیں, ان سے گلے ملتی ہے, ان کو موبائل فون دیتا ہے, بچیاں کارڈ دیتی ہیں, تو کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا پیارے ابو آپ کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ سلامت رہے, اور یہ اس قسم کے والد. آمین آمین. اللہ پاک سب کے جو والدین ہیں سب کو ہمیشہ سلامت رکھے, اور ہم سب کے اوپر ان کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے, اور ایسی کہانیاں نہ لکھیں. ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے نا, جیسے منٹو کے بارے میں آتا ہے نا کہ بھئی آپ کس قسم کی کہانیاں لکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں جو معاشرے میں دیکھتا ہوں وہ میں آگے لکھ دیتا ہوں. بالکل تو یہ کیسے ابھی آپ دیکھیں دماغ میں آیا آپ کی خیال کہ آپ نے اس پہ لکھنا ہے اس طرح؟ اصل میں کراچی کا میرا خیال ہے کوئی نوجوان ایسا نہیں ہوگا جس سے موبائل نہ چھینا گیا. بالکل, یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. بالکل بالکل. یعنی میرے گھر میں بھی 1-2 واقعات ہوئے ہیں کہ میرے بھائی سے موبائل چھین لیا گیا, بالکل میرے سامنے بھی ہوئے گاڑیوں میں. تو یہ اس طرح میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کراچی میں یہ جو چیز ہے اس پہ یہ کہانی میں نے یہ لکھی. اچھا, تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اپنی کہانی جو ایموشنل نہ ہو, میں ایسے نہیں کہ مارننگ شو میں صبح رک جاؤں. میں نے لکھی تھی اپنا مکان, وہ بھی اسی ٹائپ کی ہے کہ زیادہ ایموشنل نہیں. میں وہ آپ کو سناؤں گا تو آپ کے شاید آنسو نکل آئے, رہنے دیں. وہ شارٹ کٹ میں بتایا, جب ایموشنل والا سین آئے گا وہ آپ کٹ کر دیں. نہیں, وہ ایسا ہے نا کہ وہ یہی کہ دیکھیں ہمارا جو لوئر مڈل کلاس ہے, ہم سب کے جو ہے نا یہ کہ ایک عام جو چھوٹے لو سیلری والا بندہ بڑی مشکل سے اپنی گزر بسر وہ کر رہا ہے. بچے ہوتے ہیں, اتنی اس کی ابھی آج کل اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ 1-2 کمروں کا فلیٹ لے لے. تو وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ کہانی کی بڑی کوشش کرتا ہے. بچے بڑے ہو رہے ہیں کہ پہلے تو جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, اب بچے بڑے ہو گئے ہیں, بھائیوں کے بھی بچے ہیں, تو وہ یہی اس کی کوشش ہے کہ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو 1-2 کمروں کا مکان تو نہیں بنا سکتا ہوں, تو 1-2 کمروں کا فلیٹ ہی مل جائے. تو
اب ریٹائرمنٹ پہ بھی جو جمع پونجی ملے گی تو بچے بڑے ہوں گے، وہ ان کے کام آئیں گے، شادی وغیرہ اس کے سلسلے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہیں مکان وکان کا ارینج کر لوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں ایک پالیسی آتی ہے کہ اگر دوران سروس بندہ فوت ہو جائے تو اس کو مکان کی مد میں جو ہے نا ہم اتنے اس کے گریڈ کے حساب سے دیں گے، 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ جیسا گریڈ ہے. تو وہ جو مین جو ہیرو اس کا وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں کیا کروں. تو کہیں سے لون کے لیے جاتا ہے تو وہ لون اتنا ملتا نہیں ہے کہ کسی کے لیے کرے. تو پھر وہ گھر ایک دن آتے ہوئے، اب ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے، بالکل اب ریٹائر ہو جاؤں گا، جو جمع پونجی ملے گی اس سے زیادہ میں مکان بنا لوں گا، پھر بچوں کے لیے کیا کروں گا. تو وہ بس روڈ کراس کرتا ہے تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے یار اس طرح تو نہیں، مرنے کے بعد ہی چلو بچوں کے لیے کچھ کر لوں. تو وہ گاڑی سے وہ بس ختم. ہاں ختم، آگے نہیں. میں واپس کہہ رہی ہوں کہ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر ہے، کیونکہ والدین دنیا میں ایک ایسی نعمت ہے ہمارے پاس کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اگر ہم کہیں والدین کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. بھائی بھی ایک سے زیادہ ہو جائیں گے، 2 بھائی ہوں گے، 3 بہنیں ہوں گی، بالکل بالکل. چچا بھی ہوں گے، لیکن والد ماں باپ ایک ہی ہے. ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان کا سایہ ہمیشہ 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 ہم پر سلامت رکھے. اور بچوں کے لیے جو ہے نا باپ ان کا رول ماڈل ہوتا ہے، ان کا ہیرو ہوتا ہے. بالکل. اگر ہم یہ کہیں کہ اگر باپ کے جو چپل ہوتے ہیں وہ گھر میں ہم دیکھ لیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس ہم محفوظ ہیں. یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا، میری بچے جب آتی ہے نا ٹیوشن سے شام کو، تو وہ دیکھتی کہ میری جو ہے نا وہ جوتے وغیرہ پڑے ہوئے، تو سمجھ جاتے کہ ابو آ گئے. بالکل. تو یہی چیز ہے. اگر میری امی جو ہے وہ آفس ورک کرتی ہیں تو وہ آفس میں جاتی ہیں، پھر بھی مجھے یہ پتہ ہے کہ امی گھر پہ نہیں ہوتی. پھر بھی میں یہاں سے آفس سے گھر جب جاتی ہوں نا، سب سے پہلے سلام دینے کے بعد امی میں اپنی امی کو جانی اماں بولتی ہوں، تو سب سے پہلے ان کو آواز لگاتی ہوں، جو مجھے پتہ بھی ہے کہ وہ نہیں ہے، پر ایک عادت ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ہے. اور جب ابا کے چپل نظر آتے ہیں تو ہاں بس ایسا لگتا ہے کہ وہ بھلے ہی اپنے کمرے میں ہاں ہم محفوظ ہیں، اور یہ ہمیشہ ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رہے. اور سجاد صاحب، جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ نوجوانوں میں کتاب کا رجحان بہت کم ہے، پڑھنے کا لکھنے کا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لیاری سے ہیں، لیاری میں پہلے ایک اسٹریٹ لائبریری بنائی گئی تھی، اور جو اب اس نے کنڈرات کی شکل اختیار کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہی ہے نا، دیکھیں ہمارے یہاں لائبریریوں میں جو کورڈ ہوتی ہے اس میں نہیں جاتا پڑھنے کے لیے. آپ نے ایک پارک میں لائبریری بنائی، بڑی اچھی بات ہے، پارک ہے، انوائرمنٹ اچھا ہے، لیکن ہمارے یہاں پڑھنے کا رجحان بڑا کم ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. نوجوان وہاں آتے ضرور ہے، سیلفی لیتے ہیں ٹک ٹاک پہ دینے کے لیے، آگے پیچھے، پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے. پارک میں بھی وہ جاتے ہیں ایز اے واک کرنے یا اس کے لیے نہیں، تصویریں کھینچنے کے لیے آتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا صدر میں میرا خیال ہے زینب مارکیٹ کے آس پاس کمشنر کراچی نے اسٹریٹ پہ جو ہے نا راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہاں پر ایک لائبریری بنائی. بالکل بالکل بالکل. آپ یقین کیجئے میں کئی دفعہ میرا وہاں سے گزرا، میں نے آج تک جو ہے نا کبھی کسی کو وہاں کتاب پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. وہاں برابر میں ان کے سہمت ہوں، میں روز وہیں سے آتی جاتی رہتی ہوں، پر میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا. سیکیورٹی گارڈ ہیں، کتابیں ہیں، بہت صاف ستھرا ماحول ملے گا آپ کو، پر یہ ہے ایسے ماحول کا کرنا ہے کہ جب وہاں پہ کوئی پڑھنے ہی نہیں آ رہا. نہیں، اصل حکومت تو اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے، لیکن ابھی المیہ ہے ہمارا یہ. بالکل. دیکھیں کتابوں، امریکی مصنف تھا بریڈ نیوری نام تھا شاید، اس کا نظریہ تھا کہ کسی قوم کو یا ثقافت کو تباہ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ان کی کتابیں جلا دیں، آپ ان کو کتابوں سے دور کر دیں، بالکل بالکل، قوم خود تباہ ہو جائے گی. یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے. اچھا، دوسری چینی ضرب المثل ہے، کیونکہ ابھی ہم جو ہے نا ابھی ہر جگہ چین کو کوٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی سپر پاور یا جو ترقی کرتے ہیں نا، تو ہم لوگ پہلے ہمیں لوگ یورپ ہمیں کرتا تھا، مسلمانوں کو کاپی کرتا تھا. آپ کے شاید علم میں نہ ہو، یہ جو امامہ جو پہنتے ہیں نا، جیسے پروفیسر وغیرہ پہنتے ہیں نا یہ گاؤن وغیرہ، تو یہ ہمارے جو اساتذہ تھے جبہ پہنتے تھے، امامہ باندھتے تھے، یہ سب ہمارا ہے جو یورپ نے کاپی کیا.
جیسے ہم بات پہ الحمدللہ بولتے ہیں، شکریہ، تو یہ تھینک یو، یہ سب بھی انہوں نے ہم سے کاپی کیا. کیوں؟ جب ہم جو بھی ترقی یافتہ جو قوم ہوگی نا، دوسری اس کو کاپی کرے گی. اور آج بالکل ہم ان کو کاپی کر رہے ہیں. اب چین کی ایک بات بتاؤں، چین آج کل چین جو ہے نا پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے. آپ ان کے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں. چینی ضرب المثل ہے کہ اگر آپ نے 3 دن تک کتابیں نہیں پڑھی تو چوتھے دن آپ کی گفتگو میں، آپ کی باتوں میں پھیکا پن آ جائے گا. یہ کیا چائنیز وہ کہتے ہیں، کیونکہ کتاب جو ہے نا آپ کو انسان بناتی ہے، بالکل آپ کو زندگی کا سلیقہ دیتی ہے، شعور دیتی ہے، اچھے بالکل برے کی بالکل تمیز دیتی ہے. تو یہ کتاب سے دوری جو ہے نا، یہ ہمیں جو ہے نا یہ بالکل. اور ایک اور چیز میں وہ کروں کہ اب جیسے پہلے لوگ نیوز پیپر پڑھتے تھے، اب نیوز پیپر پڑھنے کا بھی، اخبار پڑھنے کا بھی رجحان بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. پہلے اخبار والا سب کی گلیوں میں آتا تھا، صبح صبح اخبار دے کر جاتا تھا. اب مجھے لگتا ہے اس بیچارے کی روزگار بھی چلی گئی ہوگی، کیونکہ وہ سب کچھ اب ہمارے جو ہاتھ میں ہمارا موبائل فون ہے وہ اس میں سب کچھ آ چکا ہے. تو اس کے آنے کے بعد پھر بھی ہم اس میں بھی نہیں پڑھتے، ہم کچھ نہیں اور پڑھتے دیکھ نا. رہے ہوتے ہیں. ابھی کسی سے بات کریں، یہ ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا آ گیا، پہلے ایک لائبریری تھی، اس میں 100 کتابیں. آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، آپ 100 کتابیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. ابھی ہزاروں کتابیں آپ کے موبائل فون کے میموری کارڈ میں آ گئی ہیں. بالکل بالکل آپ کہتے تو ہیں کہ بھئی یہ چیز آ گئی ہے، پوری لائبریری جو ہے نا دنیا بھر کی آپ کی ایک ٹچ اسکرین پہ. بالکل. لیکن آپ پڑھیں بھی تو فائدہ بھی آپ تو اسے اٹھائیں ٹچ نا، بھی تو کریں. ٹچ بھی کریں. آپ ادھر ادھر کی چیزوں پہ تو ٹائم دے رہے ہیں، آپ پڑھ نہیں رہے. بالکل آپ یہ نہ پڑھیں، ہارڈ بک میں نہ پڑھیں، اس میں پڑھیں. لیکن یہ کتاب ہے نا، آپ یقین کیجئے اس کے ایک اپنی ایک خوشبو ہے، اپنا ایک نشہ ہے. بالکل بالکل وہ آپ موبائل فون میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ زیادہ آپ اسکرین پہ پڑھ ہی نہیں سکتے. پھر دوسری بات، موبائل فون پہ آپ کتاب پڑھیں گے یا کچھ کریں گے، آپ کو اس میں نیٹ ہونا چاہیے، چارج ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں. سب سے سنیں، اہم بات لیکن میں یہ آپ کو کتاب یہ آپ 10 کہوں، سال بعد بھی الماری سے نکالیں اور پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو چارج کرنے کی بالکل ضرورت سب نہیں سے ہے. اہم بات میں آپ کو کہوں، اگر ہم موبائل میں کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی ناول پڑھ رہے ہوں، تو جب اس کے لیے ہمارا انٹرنیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، کچھ اگر ہم ڈاؤن لوڈ نہیں کریں، اگر انٹرنیٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتا اس میں، جن میں انٹرنیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے اس میں نا سڈنلی ایڈس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کے پاس ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اگر اچھا، سڈنلی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری. جی جی تو یہ ایڈ آ جاتے ہیں، ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں سے پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ پھر بالکل رہ جاتا بالکل ہے. بالکل بالکل یہی چیز ہے. اگر میں پڑھ رہی ہوں کتاب تو میرے سامنے کوئی ایک ایسی ویڈیو آ گئی ٹک ٹاک کی، تو ظاہر سی بات ہے میں بولوں گی بہت پڑھ لیا یہ، تھوڑا سا ٹک ٹاک دیکھ لیں. ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے کوئی اور اسی میں ہاں، وہاں چلتے چلتے جو ہے نا پھر پتہ آپ ہی رہ نہیں جائیں گے. چلتا کہ ہم نے پھر وہ چیز ہمیں یاد نہیں رہتی کہ ہم نے وہ چیز پڑھی کیا، کیونکہ ہمارا پورا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. چلو ہم نے کتاب لے لی، ہم کتاب میں پڑھ لیں اور ہم نا نشان لگا لیتے، کبھی پیج فولڈ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر وہ جو ایک ڈوری ہوتی ہے، ڈوری سے ہم اس کو نشان کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہاں تک یہ پڑھی ہے اور ہمیں یاد بھی ہو جائے گا. کیونکہ اگر ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے ہم کتاب کو بند کر کے رکھ لیں گے. یہ نہیں کہ ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوتا، جس طرح سے موبائل فون میں اگر ہم کریں ایپس وغیرہ کے جو ایڈ وغیرہ آ جاتے ہیں، کوئی گیم آ گیا سڈنلی ہمارے سامنے تو ہم نے اب تھوڑا گیم کھیل لیتے ہیں. یہ ہے کہ جو ہم نے جو پڑھا ہے وہ تو گیا. یہ چیز ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی کتاب لکھ لی اور آپ کی جو کہانیاں وغیرہ آپ نے وہ بھی لکھی اور ڈائجسٹ میں بھی آپ کے ایسے وغیرہ ہے. اب مجھے بتائیں کوئی آپ کسی اور کتاب لکھنا چاہتے ہیں، کوئی اور کتاب، یا اس پہ کام جاری ہے آپ کا؟ ہاں، دوسری ایک میں کتاب لکھ رہا ہوں، اس پہ میں کام کر رہا ہوں. وہ کس حوالے سے ہے کتاب، ذرا وہ آپ بھی بتا دیں. کرکٹ کے حوالے سے. کرکٹ کے حوالے سے. وہ جو ہے نا پاکستان کرکٹ کے جتنے بھی کپتان گزرے ڈے 1 سے ابھی یہ بابر اعظم تک، جتنے بھی ہمارے کپتان گزرے میں ان کے اوپر لکھ رہا ہوں. یعنی جتنے بھی کپتان گزرے ان کے کرکٹ ہسٹری پہ، ان کے بارے میں یہ اچھا مجھے بتائیں، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ آپ اسپورٹس کی طرف جو ہے کرکٹ بہت زیادہ وہ کریں، یہ کیسے آیا شوق کرکٹ میں آپ کا؟ اصل میں کرکٹ اس وقت پاکستان کا سب سے مشہور کھیل ہے، حالانکہ قومی کھیل ہمارا ہاکی ہے. پھر دوسری اصل میں کرکٹ میں نے اتنی کھیلے نہیں، حالانکہ لوگ بولتے ہوں گے کہ یار شاید بڑی اس نے کرکٹ، حالانکہ گلی کوچوں میں ہم نے جو کرکٹ کھیلی ہے. تو اصل میں جب آپ ایک اسٹیپ اٹھاتے ہیں نا تو پھر
آگے چلے جاتے ہیں. اب میرا جب بچپن سے کبھی خیال ہی نہیں تھا کہ میں کوئی کتاب بھی لکھوں گا. اب جب یہ کتاب لکھ لی, ایک راستہ مل گیا, پتہ چل گیا کہ میرے میں تھوڑا بہت لکھنے کا ہے, تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یار اب یہ میں نے کسی ایک پرسنالٹی پہ لکھی ہے, اب ان کے اوپر لکھوں, کیونکہ اس میں زیادہ تر یہ ریسرچ ورچ کے. تو اس طرح اب میرے وہ جو ہے نا اب اس پہ میں کام کر رہا ہوں, تو وہ لکھوں گا کتاب. اچھا آپ ذرا بتا دیں, جیسے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ایک ایسے لکھا تھا کہ کرکٹ کیسے شروع ہوا, پاکستان میں کیسے آیا, تو آپ ذرا اس کے حوالے سے بتا دیں کہ کرکٹ آپ نے جو ایسے لکھی تھی کرکٹ کے بارے میں, اس میں کیا تھا, کیسے آئے, کیا بیک گراؤنڈ ہے کرکٹ کا؟ اصل میں کرکٹ جو ہے نا یہ برطانیہ میں شروع ہوئی, گوروں نے بولتے 15ویں صدی یا 14ویں صدی میں بولتے ہیں سب سے پہلے وہاں پر ٹائم گزاریں گے, چرواہے کھیلتے تھے. ایک لکڑی کی ڈنڈا لے لیا اور پتھر جو ہے نا وہ اس طریقے سے وہ ٹائم گزارنے کے لیے, وہ بالکل ابتدائی شکل تھی. تو اس طرح آہستہ آہستہ پھر یہ وہاں پر کرکٹ مشہور ہوتی گئی. تو پھر یہ گوروں کے نے جو ہے نا اس پہ MCC انہوں نے پہلا کلب بنا کرکٹ کا, تو یہ گورے وغیرہ کھیلتے تھے, انگریز. اچھا پھر یہ ایسٹ پاکستان, یہ برصغیر پاکستان میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی نا, یہ گورے تو اپنے ساتھ یہ جو آئے تھے مختلف, وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں یہ گجرات صوبہ ہے نا, وہاں پر ایک ہے کمبے, ایک ساحلی گاؤں کے لیے یا چھوٹا سا قصبہ کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ جب میرا جہاز 15 دن کے لیے وہاں رکا تو وہاں ہم نے مختلف ایکسرسائزیں کی, تو ہم نے وہاں پر کرکٹ بھی کھیلی. تو جہاں پہ یہ مقامی لوگ بڑے دیکھتے تھے یہ کیسا کھیل ہے. بالکل. تو یہ سب سے پہلے بیسکلی یہ انگریز آئے, پھر یہ اپنی چھاونی میں جو فوجی افسران وغیرہ اور سپاہی آپس میں کرکٹ کھیلتے تھے, تو ان کو دیکھتے دیکھتے پھر یہ آہستہ آہستہ کرکٹ انڈیا میں جس طرح پروان چڑھتی گئی. اچھا جی سجاد صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ کرکٹ جو ہے, مجھے اسپورٹس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, میں صرف دیکھتی ہوں. اگر میں اپنی بات کہوں, یونیورسٹی میں جب ہمارے کلاس کی ٹیم کھیل رہی تھی ساتھ میں, جیسے ہم میس کمیونیکیشن کے تھے IR کے ساتھ, تو مجھے یہ ہے کہ بس جو شور مچاتے تھے میں ان کے ساتھ شور مچاتی تھی. ہاں ہوا یہ تھا کہ ہمارے کلاس کا جو ہے پلیئر آؤٹ ہوا اور میں شور کر گئی, تو مجھے سب بولے چپ کرو, تم کیوں شور کر رہی ہو. میں نے بولا آؤٹ ہوا ہے نا, ہماری کلاس کا آؤٹ ہوا ہے. تو مجھے کرکٹ کے حوالے سے کوئی نالج نہیں ہے اسپورٹس کی, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں کون کون سے ممالک ہیں, کتنے ممالک ہیں جہاں پہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے؟ دیکھیں اس طرح تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مشہور کھیل ہے نا فٹ بال ہے جی. اس کے بعد یہ کرکٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو کافی سارے ممالک ہیں, تقریباً یعنی 100 کے قریب تو ہوں گے ممالک ہیں, چھوٹے چھوٹے ممالک جہاں پر کھیلی جاتی ہے. لیکن بڑے ممالک یہی ہے 12 13 14 جن کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کی جائے. اس طرح تو امارات کی بھی ٹیم ہے, ایشیا میں ہانگ کانگ کی ہے, چائنا کی ہے, جاپان کی ہے, ملیشیا کی ہے. تو لیکن ان کو بھی ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کی اجازت نہیں ہے, وہ چھوٹے جو ہے نا وہ کوالیفائنگ راؤنڈ ہوتے ہیں. تو اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ نے یہ ہمیں اسپورٹس کے حوالے سے بھی بتا دیا. اور اچھا یہ جو ہمارے آج کا جو مین ٹاپک تھا, ہمارا مین فوکس تھا, ہمارے جو نوجوان وہ کتاب نہیں پڑھتے, تو میں آپ سے ایک سوال کروں گی کہ ہم ان کو کس طرح کتاب لکھنے کے اوپر رجوع کریں, ہم اس کو کس طرح سے اس راہ میں لے کر آئیں کہ وہ واپس کتاب پڑھنا اسٹارٹ کریں, وہ کتاب لکھیں. ایک کون سی عادت ہے جو ہمیں شروع سے اپنے بچوں کے اندر ڈالنی چاہیے؟ دیکھیں کتاب لکھنا تو بہت بات کی بات ہے, پہلے ہمیں ان کو پڑھنے کی طرف لانا پڑے گا. اس میں والدین کا سب سے پہلا کردار ہے, والدین کا, کہ وہ بچپن سے ہی بچوں کو جو ہے نا کہانیوں کی طرف, کیونکہ کہانیاں انٹرسٹنگ ہوتی ہے, بچے ذرا اس کو اس شوق سے بچپن سے آپ کو اس طرف لانا پڑے گا, ان کو پڑھنے کی طرف راغب کرنا پڑے گا. اخبار وغیرہ جیسے آتے ہیں نا, بچپن میں ہم جب بڑوں کو دیکھتے تھے اخبار وغیرہ پڑھتے تھے تو ہمیں بھی شوق ہوا. بالکل. اس میں اساتذہ کو بھی جو ہے نا دوسرا کردار اساتذہ کو ادا کرنا ہوگا, کہ وہ جو ہے نا بچوں کو, ابھی جب میں اسکول میں پڑھتا تھا ہمارے ٹیچر تھے, آپ یقین کیجئے کورس کی کتابیں جو ہے نا انٹرسٹنگ نہیں ہوتی, بس وہ آتے ہیں پڑھ رہے ہیں لکھا اور ہم نے بھی. لیکن ہمارے استاد تھے, ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی واقعہ سنا دیا, کوئی دلچسپ بات بتا دی, تو ہم جو ہے نا انٹرٹین ہو جاتے تھے. بالکل بالکل. تو اساتذہ ابھی جب
اساتذہ خود موبائل میں لگا ہوگا تو وہ بچوں کو کیا کبھی بولے کبھی گا؟ ایسا ہوتا ہے کہ پری پیریڈ میں اگر کوئی ٹیچر نہیں آئے تو اپنی جو ہماری جو ہسٹری والی ٹیچر ہوتی ہے ہمیں کوئی کہانی سنا دیں. ہاں یہ بڑا اچھا تھا کہ ہمیں کوئی کہانی اچھا سنا دیں. دوسرے پھر میں نے دیکھی کہ ہمارے دور کے جو اساتذہ محنت بھی بہت کرتے تھے. آپ یقین کریں میں لیاری سے کمیلا میں پڑھتا تھا تو جب بریک ہوتی تھی جیسے ابھی آپ نے کہا نا بریک پہ ہم جا رہے ہیں بالکل. تو ہم اس کو ہاف ٹائم بولتے تھے. ہاں ہاں آدھے گھنٹے کا 40 منٹ کا ہاف ٹائم ہوتا تھا تو ہم یقین کرو کچھ لڑکے فٹ بال کھیل رہے ہوتے کچھ ادھر کھیل رہے ہوتے تھے تو ہم کچھ لڑکے جو ہے نا باہر اسکول سے باہر جا کے وہ ایک ہوٹل ہوتا تھا وہاں جا کے ڈبو کھیلتے تھے. اچھا اچھا وہاں بھی ہم کھیلتے تھے. جب وہ ٹیچر کو پتہ چلتا تھا کہ کچھ لڑکے وہاں گئے ہوئے کھیلنے کے لیے تو وہ آگے چھاپا مارتے تھے. تو کبھی ہم بھاگ جاتے تھے کبھی ان کے ہاتھ آ جاتے تھے مارتے ہمیں پھر اسکول لے جاتے تھے. ابھی آپ ٹیچر جو ہے نا بچے کو ٹچ نہیں کر سکتا. بالکل ڈانٹتے بھی نہیں ہیں. جب آپ بچوں کو سزا نہیں دو گے تو بچہ کس طرف جائے گا؟ تو یہ ٹیچروں کا جو ہے نا بڑا اہم رول ہے اس میں کہ بچوں کو جو ہے نا یہ اس کی طرف جو ہے نا کتب بینی کی طرف راغب کریں. پھر حکومت کو جو یہ کرنے چاہیے کہ کتابیں بھی چھپ رہی ہے لیکن بڑی مہنگی ہے کیونکہ کاغذ کا ٹیکس ویک تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پہ جو ہے نا کرے تاکہ کتابیں ذرا سستی ہو. اب ذرا سی کہتے ہیں کہ جی 500 کی 1000 کی کون لے گا؟ یہ تو چیز وائی فائی گھر پہ میں نیٹ پہ لیکن آپ نیٹ پہ بھی نہیں پڑھتے ہو. بالکل تو اس میں جو ہے نا یہ ہمیں اس طرح پورے جو ہے نا یہ ہمیں جنگی بنیادوں پہ اگر سجاد صاحب میں بات کروں آج کل جو ہے ہمارا لائف اسٹائل اس طرح ہو چکا ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اگر ہم بچوں کی بات کریں اسکول سے مدرسے جاتے ہیں مدرسے سے ٹیوشن جب رات کو آتے ہیں تو ان کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوتی اس دوران. تو پھر ہم ان کو کتاب کی طرف کیسے وہ کریں کہ آپ پڑھیں؟ نہیں اصل میں ٹائم تو نکال یہی ٹائم ہے 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. بالکل. جب ہم چھوٹے تھے صبح اسکول جاتے تھے اس کے بعد مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے. بالکل. ٹیوشن کا اتنا کلچر نہیں تھا تو لیکن آخری دور میں ہمارے جو ہے نا ٹیوشن بھی شروع ہو گئی تھی تو ہم ٹیوشن بھی پڑھتے تھے یعنی اسکول مدرسہ ٹیوشن. لیکن اس کے علاوہ یقین کریں ہم گلی میں سارے کھیل کھیلتے تھے. فٹ بال کا ورلڈ کپ شروع ہو گیا تو ہم سب فٹ بال کھیل رہے ہوتے تھے ہاکی کھیل رہے ہوتے تھے لٹو چلا رہے ہوتے تھے گولیاں کھیل رہے تھے یعنی اتنے ہم گیمز کھیلتے تھے آج کے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ان کھیلوں کا. بالکل. تو وہ اسی میں اس میں اور رات کو ہم جا کے کھانا کھا کے سو جاتے تھے. بالکل. اب وہی 24 گھنٹے ہیں نا وہی بچے مدرسے وغیرہ جا رہے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں اسکول سے آتے ہیں جب ٹائم ملا ابو کا موبائل اٹھا لیا. بالکل. یونیفارم بھی نہیں بدلا یا مدرسے سے گئے آ گئے جب موقع ملا رات کو آ گئے. اب بچے والد بھی بولتے ہیں چھوڑو سارا دن تو پڑھ رہے ہیں دیکھنے تو. بالکل تو جب یہ ہم ان چیز پہ کریں گے تو پڑھنے کی طرف کہاں لے کے جائیں گے؟ ایک اور سوال ہے وہ پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ اسکول میں تو پورا دن پڑھتے رہتے ہیں مدرسے میں پورا دن پڑھتے رہتے ہیں ٹیوشن میں اگر ہم تھوڑی دیر دیکھنے دو کچھ نہیں ہوگا. یہ چیز ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مائنڈ ڈائیورٹ کریں. اگر آپ موبائل کی جگہ آپ اس کو کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں لگا دیں ہیلتھی ایکٹیویٹیز کھیلے کودے. کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ بچے کو چھوٹا شیرخوار بچہ ہوتا ہے یا آپ اس کو چھوڑ دیں مٹی میں کھیلنے دیں. بالکل. بولتے نہیں مٹی میں جراثیم ہے یہ ہو یا کچھ نہیں ہوتا. اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ول جو ہے نا وہ مضبوط ہوگی جتنا وہ مٹی میں کھیلے گا جتنا باہر جائے گا. ہمارے یہاں جو ہے نا بچوں کو مائیں جو ہے نا بولتی تھی جاؤ بچہ گلی میں کیا لڑکیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو. ان کو زبردستی بھیجتی کہ جاؤ باہر کھیلو کودو لڑکوں میں تم کیا لڑکیوں میں آگے بیٹھ گئے ہو. اب یہ چیز ہے کہ اب حالات بھی اتنے خراب ہو گئے ہیں والدین ڈر سے اپنے بچوں کو باہر نہیں نکالتے کہ چھوٹے بچے ہیں اگر گھر میں ہم ان کو کوئی گیم دے دیں کچھ بھی دے دیں تو یہ چیز ہے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے نا نازک سے بچے آ گئے. ہمارے دور میں ماشاءاللہ طبیعت صحت یہ ہے کہ جنک فوڈ کا زمانہ آ گیا دال روٹی سائڈ ہو گئی اور جنک فوڈز کا زمانہ آ گیا برگر لے لیا اور ایک اسپرنگز پی لی بس ختم. تو یہ کافی ساری جو ہے نا یہ لیکن ٹیکنالوجی سے دیکھیں انکار نہیں ہے. ٹیکنالوجی آتی رہے گی زندگی کے حصے بنے گی یہ آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. ابھی یہ موبائل فون ہے نا اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ چھری ہے آپ اس سے سبزی کاٹے پھل کاٹے یا کسی کے زخمی کر دیں. یہ آپ کے استعمال کے اوپر ہے نا. اگر آپ اس موبائل فون کو استعمال کریں پازیٹیو اس میں تو اس سے اچھی چیز نہیں ہے. ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے دنیا بھر کے. پہلے
کافی پہلے بولتے جب کسی کو پتہ چلتا تھا کہ وہاں فلاں شہر میں بغداد میں ایک ٹیچر ہے، استاد ہے، تو دنیا بھر سے لوگ مہینے کا سفر کر کے ان کے پاس آتے تھے پڑھنے کے لیے، بالکل ان سے علم حاصل کرتے تھے. اب وہ آپ کے ایک اسکرین پہ ٹچ پہ آ گیا ہے. دنیا بھر کے جو اسکالر ہے یا جو بھی ہے مسلمان ہے، جو بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. یہ بہت اچھی چیز ہے اگر اس سے آپ اس کو پازیٹیو وے میں لیں. بالکل بالکل بالکل. اگر ہم بات کریں کووڈ کی تو کووڈ میں ہمیں موبائل فون نے کتنا ہیلپ کیا ہے پڑھنے میں. حقیقت ہے کہ اب آج کل اسکولوں میں واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں. ابھی میری بچے اسکول جاتی ہے، وہ اگر طبیعت خراب ہے یا اسکول سے چھٹی کر لی، میسج آ جاتا ہے کہ یہ علیشہ آج اسکول سے غیر حاضر ہے. پہلے جب ہم اسکول جاتے تھے شام تک، جب دوپہر کو جب گھر آتے تھے تو والدین بولتے تھے آ گیا، بیچ میں کیا ہوا، گئے نہیں گئے، کوئی نہیں پتہ. بالکل. تو یہ چیزیں، یہ اس کے مثبت پہلو بھی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں کہ غیر حاضر ہے، یا وہ آ جاتا ہے میسج کہ جی ہم نے سرکولر دے دیا، والدین اس کو پڑھ لیں. نہیں یہ چیز بڑی اچھی آئی ہے کہ پہلے اگر ہم بولے نا لوگ ٹھلا مارتے تھے اسکول سے. میں خود مارتا تھا. میں ایک بات بتاؤں، اچھا آپ کچھ بھی کرتے پکڑے جاتے ہیں. ایک دفعہ میں اسکول سے ہم جاتے تھے، تقریباً میرے گھر سے 4 کلومیٹر دور ہے نا آگرہ تاج سے، تو ہم پیدل ہی جاتے تھے. حالانکہ بسیں بھی جاتی تھی، 30 پیسے کا ٹکٹ ہوتا تھا اسٹوڈنٹ کا، لیکن ہم وہ بچانے کے لیے پیدل ہی جاتے تھے. تو ایک دفعہ دوست نے مجھے بولا یار چھٹی کر لیتے ہیں، تو ہم نے چھٹی کر لی، گراؤنڈ میں چلے گئے، پتنگیں اڑا رہے ہیں. دوپہر کو آ گئے گھر پہ. جی یہ 3 دن مسلسل میں نے ایسے کیا. اچھا. لیکن وہ ابو کے دوست نے کہیں دیکھ لیا تو ابو نے پکڑ لیا، انہوں نے 1-2 تھپڑ بھی مارے، لیکن ہم پھر سیدھے ہو گئے، اسکول جانے لگے. تو ٹلا، لیکن اب آپ ٹلا نہیں مار سکتے. بالکل پتہ چل جاتا ہے. بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ آج باقاعدہ مینشن کرتے ہیں کہ آپ اسکول کیوں نہیں آئے. اگر جلدی، جیسے ہم بولتے تھے نا اگر ٹلا مارنے کے لیے اگر جلدی چھٹی چاہیے ہوتی تھی تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اگر کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے کسی نہ کسی کو مار دیتے تھے، کبھی کبھی کسی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا. اب تو باقاعدہ ہے کہ آپ کی بیٹی ہاف ڈے لے کر گھر آ رہی ہے. یہ چیز ہے کہ سب کچھ یہ ہے، مطلب ایک اچھی چیز ہے اگر آپ اس کو ایک نظریے سے دیکھیں. اگر وہی جیسے آپ نے کہا کہ موبائل فون ایک چھری ہے اب آپ کے ہاتھ میں، آپ اس کو جس طرح سے چلانا چاہو. اچھا دوسری ایک بات آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. میں جو تھا نا بڑا ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، یعنی بس پاس ہو جاتے تھے. اچھا ہمارے دور میں پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا. اچھا. ابھی تو یہ ریس لگی ہوئی ہے نا کہ مارکس زیادہ آنے چاہیے، پوزیشن لینی چاہیے. تو میں بڑا شرمیلا سا تھا. اچھا. اور میں ڈرتا تھا کہ میری پوزیشن نہ آئے. کیوں؟ اچھا کیوں؟ یہ تو بہت عجیب ہے. اس لیے ڈرتا تھا کہ جب ابھی تو پرائز دیتے ہیں، میڈل دیتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں تو اس وقت یہ تھا کہ جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا تو پوری اسمبلی میں جو ہے نا گراؤنڈ میں پورے اسکول کھڑا ہوا ہے، 6 کلاس کے بھائی اناؤنسمنٹ دے رہے ہیں، فرسٹ یہ آیا سیکنڈ یہ آیا، وہ جا کے ہاتھ میں لاتا تھا اور بس یہ ہوتی تھی. اچھا. 8ویں کلاس میں میرے پیپر بڑے اچھے گئے. اچھا. اب رزلٹ نہ آیا تو میں دعا مانگ رہا ہوں کہ میں پوزیشن نہ آئے، اس لیے کہ پوزیشن آئے گی تو میں وہاں جاؤں گا، اسٹیج پہ جانا پڑے اور گا. شرم کے مارے میں یا اللہ پوزیشن لائے. وہ 4تھی پوزیشن میرے کا شکر ہے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ہے نا وہاں چلے گئے اور میری 4تھی پوزیشن سے میں نے کہا چلو بچت نہیں ہو مطلب گیا. ایسے وہ اسی ڈر سے پیپر اچھا 1-2 دوسری بات، سوال غلط کر میرے دیں آپ. دوست تھے شبیر حسین بلوچ، ان سے میری 32 سال بعد ملاقات ہوئی. اچھا. ابھی اردو کے بڑے اچھے ٹیچر ہیں، لیاری میں NGOs چلا رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ پڑھتے تھے. تو یہ بڑا پڑھاکو بچہ تھا. اچھا. یعنی شبیر بلوچ، جبکہ میں وہ ڈیسک کے پیچھے آخر میں بیٹھتا بیک تھا. بینچر. اچھا جب ٹیچر بلیک بورڈ پہ سوال کر دیا اور پیچھے موڑے کہ بھائی کس سے پوچھوں، تو اس وقت میرا پین نیچے گر جا کے میں نیچے دیکھ رہا ہوتا تھا. جیسے کسی کو کھڑا کر لیا ہم سیدھے ہو گئے. اچھا شبیر جو ہے نا یہ ہمیشہ ہاتھ کھڑا کر لیتا تھا. یہ پڑھنے والا بچہ تھا، پوری کلاس کو لیڈ کرتا تھا. ہمارے استاد تھے، ان کا بھانجا تھا سمجھ سر کا. تو ہمیشہ جب بھی سوال کرے ہاتھ کھڑا کر. تو میرے ساتھ وہ لڑکا تھا نا، تو ایک دفعہ انہوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کرے گا. اس نے کہا واجہ تو چیک نہ گئے کہ ہمیں بھی موقع تو ہر جگہ تم ہاتھ کھڑا کر لیتے تھے. بلوچی بڑی اچھی بول لیتے ہیں آپ. کیونکہ سارے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ بلوچ تھے. اب میں نے بلوچی بول تو نہیں لیکن سمجھ لیتا ہوں. جی جی. ہاں تو اچھا ہمارے ایک ٹیچر تھے رضوان صاحب، تو زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے نا بلوچ تھے. تو جیسے بلوچی میں بولتے ہیں نا کہ یہاں انگو بیا آؤ ہے نا،
تو بولتے تھے انگو بھیا. جب کسی کو بلاتے تھے نا کہ آگے جائیں نا بولتے ہیں انگو بھیا. یہ چیز ہے ویسے اچھی بات ہے. آپ کو اسکول کی باتیں یاد ہے, اسکول کی بات تو کون بھول سکتا ہے. چلو کوئی جیسے آپ بیک بینچر تھے مطلب سب سے لاسٹ میں بیٹھنے والے, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو آپ نے شبیر نام لیا تھا, جو شبیر بلوچ, ہاں شبیر بلوچ آپ نے نام لیا تھا, کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ٹیچر ٹیسٹ دیتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہاں کہ یہ ہے ہفتے کو ٹیسٹ دے دیا, اب یہ ٹیسٹ ہم منڈے کو لیں گے, اور جو فرسٹ بینچر ہوتے ہیں ٹاپر, میم یس سر آپ نے ٹیسٹ دیا تھا, آپ نے کہا کہ یہ چیز جی جس کو یاد ہوتا ہے نا بچے کو ابھی بھی, ہاں وہ خود پوچھتے ہیں. بالکل. ہاں, اور ہمارے جیسے بندے بولتے تھے کہ یار شکر ہے بھول گئے. اب مت بولنا, جو بھی بول رہے تھے نا کہ ٹیسٹ دیا تھا. اچھا یہ شبیر بلوچ کا میں نے نام دیا نا, تو اس سے میری 32 سال بعد, جب اسکول سے ہم آگے پیچھے ہو گئے تو 32 سال بعد میری ملاقات ہوئی. تو میں نے تو پہچان لیا کیونکہ یہ پڑھنے والا بچہ تھا, میں اس کو یہ مجھے نہیں پہچانا اس نے. پھر میں نے اس سے تعارف کیا کہ یہ, تو پھر یہ مجھے ہاں یار یاد آیا. تو 32 سال بعد یہ آرٹس کونسل میں ایک تقریب تھی, رمضان بلوچ صاحب کی یہ بک سیرمنی تھی, تو اس میں ان سے ملاقات ہوئی. تو پھر دوسرا بھی یہ فیس بک نے بھی ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا, کتنے سارے کافی دوست آگے پیچھے ہو گئے تھے. تو یہ اس کی پازیٹیو جو ہے نا, یہ نیٹ وغیرہ جو ہے نا, یہ اچھی چیزیں. واٹس ایپ گروپ بن گئے, ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں. صحیح ہے. پہلے یہ ہے کہ آپ نہیں مل پاتے تھے ایک دوسرے سے, اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا اگر ہم دیکھیں, ایک اس کے پازیٹیو بھی چیزیں ہیں اور نیگیٹیو بھی چیزیں. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم اس کو کس طرح لے کر جائیں. اور اگر زیادہ ہم ان چیزوں میں سوشل میڈیا میں پھنس گئے تو وہی ہے کہ سوشل میڈیا ہمارے دماغ کو جکڑ لیتا ہے, اور اس کے ہم کچھ اور سوچ نہیں پاتے. اس کے علاوہ ایک ہماری ایک ایسی عادت بن جاتی ہے, اگر ہم بولتے ہیں نا کہ کوئی نشائی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نشہ کرنے کے لیے ڈرگ یوز کر رہے ہو. سوشل میڈیا بھی ایک ایسا نشہ ہے جس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے, اور یہی نشہ ہم اپنے ہاتھوں سے, ہم اپنے بچوں سے کروا رہے ہیں. اگر بچہ رو رہا ہے ہم اس کو ایک ویڈیو لگا کے دکھا دیتے ہیں, اب وہ اس بچے کا رونا بند ہو جاتا ہے, اب وہ واپس روئے گا ہم اس کو واپس وہی لگا کے دیں گے. یہ ایک ایسا نشہ ہے. گھروں میں یہی ہو رہا ہے کہ مائیں جو ہے نا, یہ اس کے لیے بچے کو کارٹون لگا کے دے دیا اور خود جو ہے کام کر رہی ہے, یا بیٹھ کے گپے لگا, یا کوئی مہمان آ گیا بچہ رو رہا ہے, آپ نے کارٹون لگا کے دے دیا کہ بچہ اس میں لگے. چھوٹے چھوٹے بچے وہ دیکھ رہے. تو بالکل یہی ہے کہ اگر آپ پیرنٹس ہو, سب کے آج کل کا جو لائف شیڈیول ہے وہ بہت زیادہ بزی ہو چکا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کہیں کہ وہی 24 گھنٹے ہیں, پر یہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل اس وقت بہت زیادہ بزی ہو چکا ہے. پر یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بیبیز ہیں ان کے ہاتھ میں ہم ٹیبلیٹ دے دیں اور بڑی اسکرین پر وہ کارٹونس وغیرہ دیکھیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اسکول کے لیے ہم ریڈی ہو رہے ہوتے تھے تو ہمارا کارٹون ہمارے ٹی وی پہ چل رہا ہوتا تھا کہ ہم نے دیکھ لیا, ناشتہ کرتے ہوئے واپس اسکول چلے گئے. اب نہیں, اگر بچہ رو بھی رہا ہے ہم اس کو کارٹون لگا کے دے دیں گے, اور وہیں سے اس کو ان چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے. اگر ہم پہلے اس کو ایک کارٹون دکھائیں, رو رہا ہے, پھر 2, پھر 3, پھر 4, اسی طرح اس کو اسی چیز کی عادت ہو جائے گی. جب وہ بڑا ہو جائے گا تو یہی چیزیں رہیں گی, اور وہی بچہ اسی چیز کو بھی آگے بڑھائے گا. ایسے ہی بالکل, کیونکہ بچہ تو بڑوں سے سیکھ رہا ہے نا, جو بڑے کر رہے ہیں تو وہ بچہ بھی جو ہے نا اسی طرف جائے گا. اگر اسی بچے کو اپنے بچپن سے ہی کتابوں پہ لگا دیا, کتابی کہانیوں پہ لگا دیا, تو بڑے ہو کر جو ہے نا کتابیں دیکھے گا. آپ اس کو کہانیاں سنا دیں. بالکل, جو ہم پہلے ہوتے ہیں نا وہ اصل میں وہی میں نے بتایا نا کہ دن میں وہی 24 گھنٹے ہیں, لیکن ہم نے اس کو اب اس طرح کر دیا کہ ٹائم نہیں مل رہا. بھائی کیوں نہیں مل رہا ہے؟ پہلے بھی ملتا تھا, لوگوں کو نکالتے تھے ٹائم. اب آپ جو ہے نا ٹائم کیوں نہیں مل رہا ہے, یہ آپ کے اوپر ہے اس کو مینیج کرنا. سجاد صاحب, ہمارا جو ہے آج کا پروگرام بہت اچھا رہا. پروگرام کا ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے, تو میں چاہتی ہوں آپ کا ایک چھوٹا سا میسج جائے, یہ آپ کا کیمرہ, اور آپ کا کوئی چھوٹا سا میسج ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ وہ کس طرح کتاب کی طرف آئیں, وہ پڑھنا اسٹارٹ کریں. یہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ بڑے جو ہے نا والدین کا کام ہے کہ بچوں سے جو ہے نا بچپن سے ہی ان کو کتابوں کی طرف, کہانیوں کی طرف لگائیں. آپ جس طرح سے ان کی تربیت کریں گے وہ بڑے جا کے ویسے ہی کریں گے. اور پھر میں نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ نیٹ وغیرہ یہ اچھی چیزیں کے استعمال کریں, لیکن آپ ٹوٹل جو ہے نا فضولیات پہ بلا وجہ اس پہ نہ دیں. تھوڑا سا آپ یہ چیزیں بھی دیکھیں, کتابوں کی طرف بھی کریں. جو کتابیں آپ نہ پڑھیں اس پہ پڑھیں, PDF پہ آپ اویلیبل ہے.
आप 2-3 घंटे टिक टॉक को ना दें, थोड़ा सा उस पर भी दें, वो भी देख लें एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़े से उसके लिए करें, लेकिन टोटल आप उसको ना दें। और उससे फिर फ़ायदा आपको क्या हो रहा है, आपके सिर्फ 3-4 घंटे ज़ाया हो रहे हैं, आप कह रहे हैं यार टाइम पास हो गया। तो ये जो है ना, मैं इनको कहूँगा कि थोड़े से इसकी तरफ भी आएँ, बड़े भी जो है ना इनको उसको करें। और फिर ये एक ऐसा नशा है किताबों का, जिसको लत लग गई ना, तो फिर हम तो पूरी पूरी रात पढ़ते थे कि कब ख़त्म होगी। बिल्कुल और बिल्कुल फिर ये भी बोलते थे यार ख़त्म होगी तो क्या करेंगे, कि हाँ। ख़त्म ही ना हो। बिल्कुल तो ये किताबों से जो है ना, किताब जो है ना इंसान को इंसान बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल अदरवाइज इंसान क्यों अशरफुल मखलूक़ात है दूसरी मखलूक़ात से? बिल्कुल किताब की वजह से, इल्म की वजह से। कुरान की पहली वही क्या, इकरा, पढ़। बिल्कुल अच्छा, दूसरी बात में कि कहते हैं ना कि ये जो सदी है ना किताबें पढ़ने की आखिरी सदी है, ऐसा नहीं है। देखिए, बीइंग मुस्लिम हमारे ईमान है, क़यामत तक कुरान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जब तक क़यामत नहीं आती कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, पढ़ा भी जाएगा, बिल्कुल इसके तर्जुमे तफासिर भी लिखे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी पे हज़ारा किताबें लिखी गई, क़यामत तक लिखी जाती रहेगी। बिल्कुल तो कहते हैं ना किताब ख़त्म हो, नहीं। अच्छा, दूसरी बात, लोग कहते हैं यार किताबें पढ़ने, अभी आप बुक फेयर में जाएं, एक्सपो में हर साल लगती है, मैं जाता हूँ हर साल, यकीन करें इतनी रश होता है, बिल्कुल थैले भर बिल्कुल भर के तो लेके जा रहे, पढ़ भी रहे होंगे ना, ऐसा नहीं है कि आप उर्दू बाज़ार जाएं, अनगिनत मौज़ूआत पे किताबें आ रही है, छप रही है, पुराने जो हमारे मशहूर शोरा हैं, मुसन्निफ़ीन, उनके नए एडिशन आ रहे हैं, तो ये चीज़ें पढ़ी जा रही है तो छप रही है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि किताबें जो है ना, लेकिन नौजवान कम पढ़ रहे हैं, हमारी उम्र के लोग जो है ना वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं। बिल्कुल तो किताबें हमेशा रहेगी, और किताब का एक अपना नशा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सज्जाद ख़ान साहब, आप आए हमारे शो में और हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे नौजवानों को भी बताया कि उन्हें किताब पढ़नी चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको गोले भी चारू बहुत का बहुत शुक्रिया। अनुमे बीता मरागश वाद हलास नूवती ओस्टारा विदेता इजाज़त भले इजाज़त ज़रूरगा से पहले मुझे गप्पी गोशा कि किताब वानक में वास्ता बात ज़रूरी अगर मैं किताब आर्ट फॉर्मेट कबुआने जैसे किताब में दी मैं ये बात शरीची किताब एक मैं एक मोहब्बत ही बेहती हैं तो सज्जाद सावा मारो कि किताब एक खुशबू एक में जब तर मोहब्बत भी तो कभी किताब से दूर भी ना करें नी गोड़ा मारा किताबा नहीं मोहब्बत बैग बात ज़रूरी PDF अस्ते मोबाइल तो का भले आइए अगर मैं बेचारे बात साइड इफ़ेक्ट्स भी अस्ता अगर मोबाइल का बुआनी आइए स्क्रीन या ब्राइटनेस जो मैं चम्मा हम कमज़ोर का मोबाइल चार्ज भी पैग लूटी अगर मैं इंटरनेट ऑन करनी है वानी गोड़ा बात से ऐड वगैरह भी कहें जब मैं माइंड दिखे जो चीज़ें आए तो का डाइवर्ट करती गोड़ा मगोशी के किताबा मर्दम किताबा बिजीरी बुआनी को पिछा विजीरी और ती किताबा विजीरी बुआनी और किताब अंची चीज़ें की शिवानगा ची अगर मगोशा इंसान तो का सलीका तरीका अबर है कि ना मिच्चो अल्फाज कहती हैं अगर मैं अक्रोचे मौशा में किताब बुआना ना उसे मैं एक अल्फाज ही चीज़ ना जो वशी अल्फाज है और मामा अल्फाज मनी दपा भी शर लगी माँ ये बोगोशा मर्दम गोशा हाँ ये ग्रान संगीन मर्दों में बेचा वश वशा गप जन गए गोड़ा अच्छो मर्दम ग्रान संगीन बई थी आइए पुछता भी एक राज ये सिचिया किताब वानी किताबें तो क्या अल्फाज अच्छे बयां अगर मैं आया होती आम जिंदगी इस्तेमाल बेकनी गोड़ा मर्दों में सर शरी इंप्रेशन पड़ी जो मैं नोदर बना वर्णे आया मगोशा कि शुमा किताब बुआने था किताब बुआनक बाद शरी चीज़ें शुमा नॉलेज आने तो कहा में इजाफा बई थी नू गोड़ा गले चारों का विदिता होती होस्ट हमारे इजाज़त अंचुमा दुआओं गोती मरागश स्टार्ट को दुआओं गोती मरागश आलास हम कनी वश पे बातें खुश पे बातें कुछ ग्रंथ पे बातें अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़ अल्लाह ने के बान।